बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बैर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। पाकिस्तान के फौजी जनरल आसिम मुनीर को एक्सटेंशन नहीं मिलनी, उनके गिर्द इंतहाई घेरा तंग किया जा रहा है। तकरीबन पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें इस अमर पर इकट्ठी होने जा रही हैं कि अगर अब जनरल आसिम मुनीर को ना रोका गया तो पाकिस्तान में ये जो 1973 का आईन है उसमें एक तरमीम होगी, वो ये कि वन पार्टी सिस्टम और चाइना की तर्ज पर जो चाइना के सदर को इख्तियारात हासिल हैं वो आसिम मुनीर संभालेगा और तमाम की तमाम सियासी पार्टियां फारिग हो जाएंगी। कितनी बड़ी ये स्टोरी है और इसके पीछे मंतक क्या है हम आपको बताते हैं। कल बिलावल भुट्टो की मुलाकात होती है मौलाना फजलुर रहमान से। फजलुर रहमान कहते हैं कि बिलावल इंतहाई घबराए हुए थे। मैंने उनको हौसला दिया और हमने उनसे कहा कि आप बंदों की गिनती के पीछे ना भागें। हुकूमत है, फौज है, आर्मी है, डंडा है, वो हमारे बंदे उठा के पूरे कर लेगी, आपके बंदे उठा के पूरे कर लेगी, पीटीआई के बंदे उठा के पूरे कर लेगी। उनके लिए बंदों का पूरा करना कोई मसला नहीं है। मसला ये है कि इस फौजी जो जनरल है इसको रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो ये है कि तमाम के तमाम जो सियासी इख्तिलाफात हैं उनको ख़त्म किया जाए और वन पॉइंट एजेंडे पर इकट्ठा हुआ जाए। इसके फ़ौरन बाद महमूद खान अचकज़ई वो मौलाना से मुलाकात के लिए आते हैं और इंतहाई संजीदा माहौल के बाद वो वापस चले जाते हैं। करीबी ज़राए बता रही हैं कि मौलाना ने बिलावल भुट्टो और महमूद खान अचकज़ई ने वो बातें शेयर की हैं जिसके बाद इनके दरमियान जो इख्तिलाफात थे वो तमाम के तमाम तकरीबन ख़त्म हो गए हैं। इनको ये समझ आ गई है कि ये 26वीं तरमीम थी, उसमें जो वादे किए गए थे मौलाना के साथ वो इन्होंने पूरे नहीं किए और एक आईनी बेंच बनाकर अपने लिए राहें हमवार की जा रही हैं। अब एक आईनी अदालत बनाकर अपने जो नेक्स्ट इक़दामात हैं पाकिस्तान में वन पार्टी सिस्टम, एक सदर, ताकि जिस तरह से चाइना ने तरक्की की है उसी तरह पाकिस्तान भी तरक्की करे और उस इक़दामात को उस आईनी अदालत से मंजूर करवा कर जनरल साहब के लिए तमाम की तमाम राहें जो हैं ये खोल ली जाएं। अब आप सोचते होंगे कि ये जो जमातें अब हैं इनकी जगह पर कौन आएगा, इस गैप को कौन फिलअप करेगा। तो पाकिस्तान के मीडिया पर आप देखें तो एक चीज़ की इजाज़त नहीं है, क्या आप इस्टेब्लिशमेंट के सियासी रोल पर बात नहीं कर सकते, लेकिन पाकिस्तान की जो सियासी पार्टियां हैं इनको जितना मर्जी है आप लिताड़ लें, यानी अवाम की नज़र में इनको आप गंदा करें। और एक परसेप्शन बनाया गया है कि पाकिस्तान में इंतखाबात एक ढोंग है, पैसे का ज़िया है, सियासी पार्टियां बिल्कुल फारिग हैं, लिहाजा क्यों ना इन पे जो पैसा हम खर्च करते हैं ये बचाकर मुल्क को कौम की तरक्की की राह पर ले जाएं, जैसे चाइना वाले करते हैं। वहाँ पर एक सदर है, एक आर्मी है और यही जो निज़ाम है सदर और आर्मी का ये वो कंटिन्यू रखते हैं, तो क्यों ना इस मॉडल से फ़ायदा उठाया जाए। बात तो उनकी भी ठीक है। अब इस रास्ते में सिर्फ दो रुकावटें। सबसे बड़ी रुकावट इमरान खान, उनको उन्होंने कैद कर लिया और उनके बाहर निकलने का रास्ता पाकिस्तान की अदालतों ने बंद कर दिया जनरल साहब के साथ मिलकर। अब और ख़तरा था जो शिद्दत पसंद जमातें हैं उन पे एक्सपेरिमेंट किया गया कि क्यों ना इनके ऊपर रंदा फेरा जाए। वो रंदा उन्होंने पहले तहरीक इंसाफ पर फेरा, वो कामयाब रहा, 26 नवंबर वाला, लाशें गिरी, लेकिन 12 महीने तक, ये बात तो हकीकत है, 12 महीने तक मुल्क की सबसे पॉपुलर सियासी जमात लॉन्ग मार्च नहीं कर सकी। फिर एक नया तजर्बा किया गया कि क्यों ना जो सियासी जमातें हैं, जो मजहबी सियासी जमातें हैं, इन पे एक्सपेरिमेंट किया जाए। इन पे जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो टीएलपी मुरीद के पर ज़बह हो जाती है। मुरीद के में जब टीएलपी ज़बह होती है तो उसके खिलाफ आवाज़ें नहीं उठती जैसी कि उठनी चाहिए थी और एक खौफ का माहौल बन जाता है।
اب آپ نے یہ جو زین کی اصطلاح ہے، یہ چائنا سسٹم سے آپ نے اس کو ملا کے دیکھنا ہے کہ وہ آوازیں جو شدت کے ساتھ ان کو چیلنج کر سکتی تھیں، پہلی پاپولر سیاسی جماعت، دوسری یہ جو شدت کے ساتھ اپنے جلوس کر سکتے تھے سعد رضوی کی ٹی ایل پی، وہ تو انہوں نے ان دونوں کا جو ایکسپیریمنٹ کیا ہے کہ بندے تو ٹھکانے لگے ہیں، لاشیں بھی نہ دیں، احتجاج بھی نہیں ہوگا، اور جو باقی بچ جائیں ان سے پریس کانفرنس کے ذریعے سے اپنے بیعت کروا لیں۔ تو یہ جو ایکسپیرینس رہا ہے، یہ ایکسپیرینس انتہائی کامیاب رہا ہے، اور یہاں سے دراصل وہ جو پلاننگ تھی جو اگلے 3 سال کی تھی، وہ اس سے پہلے شروع ہو گئی ہے۔ اب نون لیگ کو کیا خطرہ درپیش ہو گیا، ہم آپ کو بتانے چلے ہیں، کسی جگہ سے نہ آپ نے سنا ہوگا نہ آپ نے پڑھا ہوگا۔ نون لیگ کی جگہ پر پنجاب کی وزارت اعلیٰ میاں عامر محمود، یہ دنیا اخبار کا مالک ہے، دنیا چینل کا مالک ہے، ان کو لانچ کیا جائے گا، بلکہ لانچ کر دیا گیا ہے۔ ان کو کہا گیا ہے کہ آپ جو موسٹ پاپولر سلوگن ہے، جو نعرہ ہے، اس کو لے کر آپ نے انٹری مارنی ہے۔ انہوں نے انٹری کیا ماری ہے کہ پنجاب کے جو ٹکڑے کیے جائیں انتظامی طور پر، یعنی کہ پنجاب کی تقسیم کر کے اس کو چلایا جائے، اس سے بیٹر رزلٹ آئیں گے۔ اس کی حمایت کس نے کی ہے؟ اس کی حمایت کی ہے اسٹیبلشمنٹ کے جو پرو جرنلسٹ ہیں، کامران خان، اس کے علاوہ یہ جو پنجاب میں بیٹھے ہیں، اور سرکاری میڈیا، ایک چینل تو ان کا اپنا ہی ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ ایک نئی لیڈرشپ، اور یہ وہ لیڈرشپ ہے جو اسٹیبلشمنٹ نے خود تیار کی تھی سن 2001 میں۔ پرویز مشرف کا جو بلدیاتی نظام تھا، اس بلدیاتی نظام میں جو چیزیں ابھر کر سامنے آئی تھیں، یاد رکھیے اس ٹائم نواز شریف باہر تھا، پی ٹی آئی کمزور سیاسی جماعت تھی، پیپلز پارٹی زیر اطاعت تھی، تو پھر یہ جو ناظموں کا الیکشن ہوئے تھے، اس میں میاں عامر محمود کو لاہور کی میئرشپ دی گئی تھی، اور پھر یہ حقیقت ہے کہ ان پر کبھی کرپشن کا الزام نہیں لگا۔ تو اب جو اسٹیبلشمنٹ نئی لیڈرشپ لے کے آ رہی ہے، اس میں میاں عامر محمود جیسے لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کی اپنی پنیریوں سے اگائے گئے یہ پودے ہیں، ان کے حوالے یہ پنجاب کیا جائے گا۔ اور جب یہ سوچ ہے اسٹیبلشمنٹ کی کہ جب ہم نون لیگ کو، مریم نواز کو پنجاب سے فارغ کریں گے، تو الٹیمیٹلی جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ تالیاں بجائے گی، وہ خوش ہوگی۔ لہٰذا ایک تیر سے 2 شکار، پی ٹی آئی کو ویسے ختم کر دو، اور نون لیگ کی جگہ میاں عامر محمود کو لے آؤ، اور جب نون لیگ گرے گی تو تحریک انصاف ان کی سپورٹ کرے گی۔ اسی طرح جو سندھ ہے، سندھ میں تقسیم کا فارمولہ اپنا کر یہ جو نئی ترمیم آنی ہے نا، ایسے نہیں ان کے چہرے اترے ہوئے، وہاں پر پیپلز پارٹی کی جگہ جو قوم پرست جماعتیں ہیں چھوٹی، تو یاد رکھیے اس کی پروجیکشن کے لیے بھی میڈیا نے بڑا زور لگایا۔ کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ وہ ذوالفقار جونیئر جو زرداری کے ڈر سے کہ وہ پولیٹیکل نہیں کرنا چاہتا، اس نے اپنا بھیس ہی تبدیل کیا ہوا تھا، وہ عورتوں کے کپڑے پہن کر اپنی زندگی کی حفاظت کرتا رہا۔ یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں، یہ ویڈیوز میں محفوظ پڑی ہیں۔ اگر کوئی شخص نہ مانے تو اس کی مرضی ہے، وگرنہ یہ نجی محفلوں میں ذوالفقار جونیئر نے یہ بات کہی ہے کہ اس کی ماں نے اسے کہا تھا کہ اگر آپ اپنی زندگی چاہتے ہو تو آپ نے پولیٹیکل جو راستہ ہے اس سے 100 فٹ دور رہنا ہے۔ تو یکا یک جب پنجاب میں نہروں کا مسئلہ اٹھتا ہے تو اس کی کمان کون کرتا ہے؟ ذوالفقار جونیئر۔ تو پھر اب آپ سوچئے کہ ذوالفقار جونیئر میر مرتضیٰ کا بیٹا،
یہ بلاول کی جگہ پہ لانچ کیا جائے گا۔ ہوگا کیا؟ ان کو گورنر بنایا جائے گا، انتظامی یونٹ ان کے حوالے کیے جائیں گے، اور پھر ون مین شو ہوگا پاکستان میں۔ پاکستان کا صدر کون ہوگا؟ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر۔ تمام کی تمام جو فوج ہے اس کی تعیناتیاں کون کرے گا؟ صدر نہیں کرے گا۔ یہ 243 کو کتنا سمپل پاکستانی لے رہے تھے، نا جی نا، اس کے پیچھے 243 کے پیچھے ہی ساری سائنس پڑی ہے، ساری سائنس، باقی ساری کی ساری جو ترامیم ہیں وہ اہم ہی ہے۔ لیکن یہ جو اپوائنٹمنٹ کا اختیار ہے، کیوں؟ اگر یہ اختیار صدر کے پاس ہو، چاہے بے شک ڈاک کا ہی کیوں نہ ہو، تو صدر کسی نہ کسی جگہ پہ لیٹر کو روک سکتا ہے، ماحول کو گرما سکتا ہے، سموتھ ٹرانزیکشن میں روڑے اٹکا سکتا ہے کہ میں لیٹر جاری نہیں کرتا۔ وہ زبردستی سے کریں گے تو وہ اس کو لیگلی جو کور ہے، امبریلا ہے، وہ نہیں ملنا۔ تو لہٰذا یہ جو سویلین کا اختیار ہے فوج کے معاملے میں، اس کو یکدم ہٹا کر ان کو سائیڈ لائن کر دیا جائے۔ جب یہ سائیڈ لائن ہو جائیں گے تو وہ جو سسٹم ہے چائنا کا، اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے چائنا میں کیا ہے؟ جو فوج ہے اور جو ان کا چیف آفیسر ہے وہ ایک پیج پہ ہیں، بلکہ ایک ہی چیز ہے، دو پیپر ہی نہیں ہیں جو ایک پیج کا لفظ ہم نے استعمال کیا وہ غلط ہے، ایک ہی پیج ہے جو اکٹھے ہی چلتا ہے۔ تو لہٰذا پاکستان میں یہ جو سویلین کو پہلا اختیار ہے فوجی جرنیلوں کو نامزد کرنے کا، چیف آف آرمی اسٹاف ہو گیا، جوائنٹ چیف اسٹاف ہو گیا، ایئر چیف ہو گئے اور نیوی کے چیف ہو گئے، تو یہ لوگ پوچھتے ہیں نا کہ راتوں رات کیا پڑی ہے کہ 243 میں ترمیم کرنے چلے اور اس سے ملنا کیا ہے؟ تو حضور اس سے ملنا یہ ہے، ہر چیز جو ہوتی ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ چلتی ہے، سٹیپ بائی سٹیپ کے بغیر کچھ نہیں چلتے۔ آپ ادھر ہی رکیے، ہم آپ کو ایک اور ثبوت دیتے ہیں۔ فیصل ووڈا سے پوچھتے ہیں ٹیلی ویژن پہ، آپ نے ترمیم پڑھی ہے؟ وہ کہتا ہے میں پڑھتا نہیں ہوں، میں پہلا پیج کے کچھ پیراگراف پڑھتا ہوں اور جو لاسٹ ہوتی ہے وہاں کا پڑھ لیتا ہوں اور یہ میرے لیے کافی ہے۔ وہ شخص کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ ایک اور ترمیم آ رہی ہے 28۔ تو اب آپ سوچئے 26 میں عدلیہ کے ذریعے سے اپنے آپ کو کور کیا گیا، کیسے؟ اب یہ جو ایکسٹینشن ہے 28 تاریخ آخری ہے جنرل صاحب کی، لیٹر جاری نہیں ہوتا، وہیں جو آپ 243 کی بات کر رہے ہیں اب آپ نے اس کو ذرا غور سے سننا ہے۔ 243 کی طرح لیٹر جاری نہیں کرتا صدر ایکسٹینشن کا، تو لیگلی طور پر پھڈا تو پڑ گیا نا، تو پھڈا بھی بڑا شدید پڑ گیا، تو کون اس کو ڈیل کرے گا؟ معاملہ جائے گا ایکسٹینشن کا کانسٹیٹیوشنل بینچ میں۔ کانسٹیٹیوشنل بینچ کیا کرے گا؟ فیصلہ جنرل صاحب کے حق میں کرے گا۔ جنرل صاحب کیا کریں گے؟ جو معین الدین چیف بیٹھا ہے اس کی 29 تاریخ کو ریٹائرمنٹ ہے، وہ ان کو ریلیف دے دے گا، یہ ان کو ریلیف دے دیں، یوں یہ جو ایکسٹینشن کا ہے 27 تک یہ پورا ہو جائے گا، پھر اس کے بعد نئی ترمیم آ جائے گی۔ اس نقطے کو آپ نے غور کرنا ہے۔ اب جو نئی ترمیم ہے ایکسٹینشن 27 تک ہے نا، ترمیم ہے، ایک اور اس میں لفظ شامل ہے جو آرمی ایکٹ میں غالباً 8B ہے یا A ہے، اس کے مطابق جو ایج لمٹ ہے آرمی کے جو چیف ہے وہ ختم ہو گئی ہے، اتھیراک 27 تک کا اختیار صدر سے ختم ہو کر کس کو دے دیا جائے گا؟ آرمی چیف کو، اپنے کو۔ تو اس طرح سے اب آپ ایک ایک نقطے کو ملاتے جائیے تو آپ کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ پاکستان میں چل کیا رہا ہے۔ جب یہ چیزیں ہم جیسا ناقص عقل والا ازیوم کر سکتا ہے، انفولڈ کر سکتا ہے،
تو جن سیاسی جماعتوں کے پاس بڑے بڑے دماغ بیٹھے ہیں ان کو نہیں پتہ، ان کو اب پتہ چلا ہے، ان کو اب پتہ چلا ہے، اور اب ان کے پاس آخری موقع ہے، آخری۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کلیہ ہے، اصول مبارک ہے کہ ہر آدمی کو ڈوبنے سے پہلے بچنے کا موقع دیتا ہے۔ اب سیاستدانوں کے پاس اپنے آپ کو ڈوبنے سے بچانے کے آخری یہ 25 دن بچے ہیں، 25 بھی نہیں بچے، اگلے ہفتے یہ پٹ اپ ہوگی۔ اور ہاں، آرمی چیف یا جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کیوں چاہ رہی تھی کہ یہ جو ترمیم ہے اس کو عوام میں پبلک کیوں کیا گیا؟ تو یہ بڑی سوچ کے ساتھ انہوں نے کیا، یعنی اس چیز کو چھپا کے رکھنا تھا۔ اور کل حامد میر کے پروگرام میں حامد میر نے کہا ہے کہ بلاول بھٹو نے یہ جو ایکسپوز کیا ہے اس گیم کو، تو اس کی انہیں سزا ملے گی۔ اور قربان جاؤں، ہمیشہ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ بڑی باتیں کرتی ہیں۔ ہم تو بلاول بھٹو کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، لیکن نہیں، ہماری جو ان سے مخالفت ہے وہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہے۔ محمود خان اچکزئی بڑا آدمی، وہ کیا کہتا ہے کہ بلاول بھٹو بڑی ماں کا بیٹا ہے، اور جو یہ بڑی ماں کا بیٹا ہے تو اس نے بڑا کام کر دیا ہے۔ اب اس نے اپنا کام کیا، تو اسحاق ڈار کیا کہتا ہے کہ یہ جو امینڈمنٹ ہے یہ کمیٹیوں کے پاس جائے گی، یعنی وہ جو ٹاپ سیکرٹ رکھا جا رہا تھا 26ویں آئینی ترمیم کی طرف، اس کو ایکسپوز کیا گیا ہے۔ اب ایکسپوز کیا گیا ہے تو مطلب یہ ہے کہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ انفولڈ ہوں، لوگوں کے سامنے ہوں۔ اب اس سے زیادہ اقتدار میں بیٹھا آدمی کچھ نہیں کر سکتا کہ وقت سے پہلے ایک پاکستان میں ڈیبیٹ پیدا ہو گئی ہے، تو یہ ڈیبیٹ آنے والے دنوں میں ایکسٹینشن کا راستہ بھی روکے گی۔ پاکستان میں چائنا ماڈل کا جو نظام آ رہا ہے اس کو بھی روک سکتی ہے۔ اب عملوں کا دار و مدار نیت پہ ہے، کسی کے اندر جھانک کر کوئی نہیں دیکھ سکتا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اسی لیے میرے نبی کی وہ حدیث ہے کہ عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے، ان الاعمال بالنیات۔ تو اب سیاسی جماعتوں پہ ہے، نون لیگ پہ، پیپلز پارٹی پہ، تحریک انصاف پہ، اور اسی وجہ سے محمود خان اچکزئی نے سہیل آفریدی کو کہا ہے کہ آپ نے کوئی فاؤل گیم نہیں کھیلے، یعنی اکیلا ون مین شو جو ہے، پاور شو، یہ کنڈکٹ نہیں کرنا، لانگ مارچ کا اعلان نہیں کرنا، کریں گے تو تمام مل کے کریں گے۔ اور یہی بات مولانا فضل الرحمان نے کی ہے کہ آپ بندوں کی گنتی کے پیچھے نہ دوڑیں، وہ پورے کر لیں گے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ ابھی آدھی سے زیادہ پیپلز پارٹی کو توڑ لیں تو کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو یہ جو بات ہے پاکستان میں، پاکستان پہ بڑا مشکل ٹائم ہے، اور ہمیشہ مشکل ٹائم میں ہی جو سیاستدان ہوتے ہیں پتہ چلتا ہے۔ موقع آتا ہے زندگی میں کہ کبھی کبھی آپ کفر کے لشکر میں کھڑے ہیں، جیسے حضرت حر تھا، کفر کے لشکر میں سپہ سالار تھا، سامنے حضرت امام حسین تھا، اس کے پاس فیصلے کا موقع آیا، وہ کفر سے جنت میں آ گیا۔ مطلب کیا ہے کہ کبھی کبھی ایک گھڑی آتی ہے جو آپ کی زندگی اور آپ کی جو مستقبل ہے اس کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ تو اب سیاستدانوں کے پاس یہ ایک موقع ہے، اور موقع یہ ہے کہ یہ کرپشن سے تائب ہو جائیں، آپس میں اتفاق پیدا کر لیں، کوئی اچھا الیکشن کمیشن مقرر کر لیں، اور فوج کو واپس بیرکس میں بھیج دیں۔ یہ کر لیں تو رہتی دنیا تک لوگ ان کو سلوٹ کرتے رہیں گے۔ ان کی اگلی پچھلی تمام خطائیں معاف، ان کی اگلی پچھلی تمام خطائیں معاف، بصورت دیگر یہ بھی رونے والے اور وہ بھی رونے والے۔ تو یہ آنے والے دنوں اگلوں کی ہم نے پریڈکشن کی ہے، آپ کو خبر دی ہے۔ اب آپ لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگ اس رائے کو کتنا جنریٹ کرتے ہو، کتنا اس کو پھیلاتے ہو۔ پھیلانا یہ نہیں ہوتا کہ اسی ویڈیو کو آپ نہیں، یہ ہوتا ہے کہ کامن ڈسکشن میں آپ اپنے سوشل میڈیا جو اکاؤنٹس ہیں ان کے ذریعے سے ایک
डिबेट करवा सकते हैं कि पाकिस्तान में क्या होना चाहिए। और यहीं तरक्की पसंद कौमें जो होती हैं वो हर चीज़ जला के नहीं मनवाती, गन लेकर नहीं मनवाती, उनका एक अपना प्रेशर होता है जो सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है। और जो वो प्रेशर होता है जो बड़े बड़े ओहदों पे बुज़दिल छोटे लोग बैठे हैं जो डरते हैं, उनके लिए हौसले का पैगाम बन जाता है। मसलन आज एक बहुत बड़ा एक क्राउड इकट्ठा हो जाता है, वो हाथ उठा के कहता है कि हम इन तरमीम को नहीं मानते, पाकिस्तान में ये होना चाहिए या वो होना चाहिए, तो वो जो फैसला साज होते हैं वो अंधे तो नहीं होते, वो भी इसी माशरे का हिस्सा हैं, तो उनके दिल गुर्दा बड़ा हो जाता है। तो ये आपको भी इसमें करना है। हमें अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। थैंक यू वेरी मच।